बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसिक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में दिलो दिमाग की जंग हार चुका है। बाजोड़ में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। यमनी फौज और रजाकार फोर्स ने सूबे मारिब में एक और अहम इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह की ताकत ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर रखा है। अमरीकी कांग्रेसी खातून ने सऊदी असलहा मुआहिदा रोकने के लिए करारदाद पेश कर दी। अफगानिस्तान में नमाज जुमा के दौरान धमाके में 3 अफराद जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारती अमूर की जिम्मेदारी कतर के सुपुर्द। पुरअमन फलस्तीनी मुजाहिरीन पर काबिज सेहूनी फौज की फायरिंग, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। अमरीका में रजाकाराना जॉब छोड़ने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। पंजाब में डेंगी मर्ज बेकाबू, डेंगी से अमवात की मजमूई तादाद 90 हो गई। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। ओआईसी के वफद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में असाबी तौर पर शिकस्त खा चुका है। ज़राए के मुताबिक ओआईसी के वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में आसाबी तौर पर शिकस्त खा चुका है। इनका कहना था कि भारतीय हुकाम की हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के जस्ते खाकी को अपने कब्जे लिए जाने और इनकी आखिरी रसूमात पर पाबंदी आयद करने के बावजूद जिस तरह से अवाम के समंदर ने इनके जनाजे में शिरकत की, इससे ये जाहिर होता है कि भारत मकबूजा वादी में दिलो दिमाग की जंग हार चुका है। शाह महमूद कुरैशी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की जिल्लत-आमेज शिकस्त पर मकबूजा वादी में कश्मीरियों के जश्न मनाने की मिसाल देते हुए कहा कि इससे जाहिर होता है कि भारतीय हुकूमत और कश्मीरियों के रास्ते जुदा जुदा हैं। बाजोड़ में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजोड़ में रागगान डैम के नज़दीक एक पुलिस वैन को रिमोट कंट्रोल डिवाइस से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जान बहक हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के अलावा इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि एक इजाफी चौकी भी कायम कर दी गई। इससे कबल जिला बाजोड़ में 21 अक्टूबर को रिमोट कंट्रोल बम धमाके में फ्रंटियर कोर और पुलिस के 4 एहलकार जान बहक हो गए थे। यमनी फौज और रजाकार फोर्स ने सूबे मारिब में एक और अहम इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। यमनी खबरसा एजेंसी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यमनी फौज और सऊदी हिमायत याफ्ता साबिक सदर अब्दुल रबे मंसूर अल हादी की फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस दौरान यमनी फौज ने सऊदी हिमायत याफ्ता फौज को शदीद माली और जानी नुकसान पहुंचाया है। लड़ाई के दौरान यमनी फौज ने वादी उबैदा में वाक़े फालाज जिला का कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसके बाद यमनी फौज ने वादी उबैदा की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह लबनान के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इस्लामी मुज़ाहमत आज कुदरत और ताकत की अजीम बुलंदी पर फाइज है, जिसने इसराइल पर लर्जा तारी कर रखा है।
حزب اللہ لبنان کے جنرل سیکرٹری سید مقامت سید حسن نصر اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی مزاحمت آج قدرت اور طاقت کی عظیم بلندی پر فائز ہے اور اس نے اسرائیل پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ اسرائیل کی فوجی مشقیں اس بات کا مظہر ہیں کہ اسرائیل کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں اسلامی مزاحمت الجلیل میں داخل نہ ہو جائے۔ إلى قوة المقاومة القادرة على أن تردع العدو ومن خلف العدو، أن يمد يده إلى حبة رمل أو كوب ماء أو ثروة لبنانية۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب 2006 سے اسلامی مزاحمت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور وہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ 7 برسوں سے یمن پر مسلط کردہ جنگ میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور آج صوبہ معرب میں سعودی عرب کی شکست در حقیقت یمن میں اس کی شکست کے برابر ہے۔ آج سعودی عرب یمن جنگ کے دلدل سے نکلنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور ایران نے سعودی عرب پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے خود یمنی عوام کے نمائندوں سے رابطہ کرے۔ یمنی عوام نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ میں شاندار استقامت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے سعودی عرب کو آج یمن میں تاریخی شکست کا سامنا ہے۔ الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون ومقاتلون يمنيون وعقول يمنية وإرادات يمنية وإيمان يمني وحكمة يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي لليمن۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے شام میں عرب حکمرانوں کی تاریخی شکست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی وزیر خارجہ کا دورہ شام در حقیقت شامی صدر بشار الاسد کی کامیابی اور شام مخالف عرب حکمرانوں کی ناکامی اور شکست کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب حکمرانوں نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے طاقت اور دہشت گردی کا بھرپور استعمال کیا۔ شام کو عرب لیگ سے بھی خارج کر دیا، لیکن آج وہی عرب حکمران شام کو عرب لیگ میں واپس لانے کے خواہش مند ہیں۔ آج شام کے مخالف عرب حکمران شام کے صدر کے ساتھ رابطہ برقرار کر رہے ہیں، جو ان کی شام کے خلاف دہشت گردانہ جنگ میں شکست اور ناکامی کا مظہر ہے۔ امریکی کانگریسی خاتون نے سعودی اسلحہ معاہدہ روکنے کے لیے قرارداد پیش کر دی۔ امریکی کانگریسی خاتون الہان عمر نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو میں سعودی عرب کو $650 ملین اسلحہ کے فروخت روکنے کے لیے قرارداد پیش کی ہے۔ الہان عمر کا کہنا تھا کہ اس قرارداد کا مقصد سعودی عرب کی یمن میں غیر قانونی جنگ اور ریاض حکومت کی بدترین انسانی حقوق کے ریکارڈ کی مشترکہ طور پر مذمت کرنا ہے۔ خیال رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے $650 ملین مالیت کے 280 ایئر ٹو ایئر میزائل سعودی عرب کو فروخت کی منظوری دی تھی۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کی مسجد میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کی مسجد میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد کے مطابق دھماکہ مسجد کے اندر ہوا اور اس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے قریبی عمارتیں بھی لرز اٹھیں۔ کسی بھی گروپ کی جانب سے ننگرہار میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ تاہم افغان حکام کا کہنا ہے کہ علاقے کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل خوست، پکتیا، قندھار اور ہرات میں بھی جمعے کے روز مساجد میں دھماکے ہو چکے ہیں، جن کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش قبول کر چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، جس پر طالبان قابو پانے میں تاحال ناکام نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں امریکی سفارتی امور کی ذمہ داری قطر کے سپرد کر دی گئی۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جہاں اس معاہدے کے تحت قطر سفارت خانے میں امریکی مفادات کا شعبہ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے، کیونکہ امریکہ افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند کر چکا ہے۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ قطر افغانستان میں امریکی شہریوں کو کونسلر اور دیگر خدمات فراہم کرنے کے لیے کابل میں اپنے سفارت خانے کے اندر امریکی مفادات کا سیکشن قائم کرے گا۔ قطر نے اس سے قبل امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی میزبانی کی تھی، جس کی بدولت فروری 2020 میں امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلاء کا معاہدہ ہوا تھا۔ پرامن فلسطینی مظاہرین پر قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پرامن فلسطینی مظاہرین پر قابض صہیونی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔
فلسطینی خبررساں ایجنسی وفا کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے قلقیلیہ میں غیر قانونی آباد کاریوں کے خلاف فلسطینیوں نے ہفتہ وار ریلی کا انعقاد کیا، جس پر قابض اسرائیلی فوج نے ریلی کے شرکاء پر شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں درجنوں مظاہرین زخمی ہوئے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فوج اکثر و بیشتر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں رضاکارانہ جاب چھوڑنے کی شرح میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کے سروے کے مطابق امریکہ میں مہنگائی کے باعث ماہ ستمبر اور اکتوبر میں رضاکارانہ نوکریاں چھوڑنے کی شرح میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سروے کے مطابق ماہ ستمبر اور اکتوبر میں 1,64,000 افراد نے اپنی نوکریوں سے استعفیٰ دیا۔ خیال رہے کہ امریکہ میں غیر متوازی معیشت اور اشیاء ضروریہ میں کمی سے مہنگائی 31 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ مہنگائی کے مقابلے میں لیبر کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اب کمپنیوں کو تنخواہوں میں اضافے کا لالچ دے کر لیبر کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ پنجاب میں ڈینگی سے اموات کی مجموعی تعداد 90 ہو گئی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ پنجاب میں مزید 277 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 90 تک پہنچ گئی۔ لاہور میں سب سے زیادہ 225 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں مجموعی کیسز کی تعداد 20,222 ہو گئی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے مزید 23 مریض سامنے آئے۔ شہر اقتدار میں ڈینگی کے مجموعی مریضوں کی تعداد 4,315 ہیں، جبکہ اب تک ڈینگی سے 19 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔